औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूम मिल्लत। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत ओवैसी और प्रोग्राम इस्तिखारा आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और इस्तिखारा में आपके इल्म में है कि हम आपकी कॉल शामिल की जाती है। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। एक तारुफ ज़िंदगी का ये भी है कि इंसान ज़िंदगी को गुजारने के लिए, जीने के लिए बड़ी तगोदो करता है, बड़ी मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, सुबह से लेकर शाम तक कमाने के लिए निकला हुआ होता है और उसे लगता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। और हकीकत भी ऐसी ही है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। एक तारुफ ज़िंदगी का ये है और एक तारुफ ज़िंदगी का ये है कि ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत अच्छी है, बहुत सुकून वाली है। ये सुकून तब आएगा जब अल्लाह का ज़िक्र हमारे घर में आएगा, अल्लाह का ज़िक्र हमारे दिल में आएगा, कुरान, नमाज और दुरूद पाक से हमारा रिश्ता जुड़ा होगा तो ज़िंदगी हमारी बहुत सहल और आसान और हसीन होगी। लेकिन अगर इन चीज़ों से दूर होंगे तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक सख्त चीज़ का नाम है। कोशिश कीजिए कि अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में हाज़िरी लगवाते रहिए। इस्तिखारा में आज मेरे साथ मुमताज़ मोहतरम आलिम दीन के जो हमारे प्रोग्राम इस्तिखारा का मुस्तकिल हिस्सा है, आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है मुमताज़ मोहतरम आलिम दीन अल्लामा मुफ्ती सैयद शहबाज सैफ़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितनी बहनें बेटियां अपने घरों में रिश्तों के इंतज़ार में हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल गैब से सबके लिए बर अता फरमाए, अच्छा बर अता फरमाए, नेक बर अता फरमाए। लेकिन मेरी सारी बहनें जो मुझे सुन रही हैं, खुदा के वास्ते नमाज के साथ जुड़ जाएं, कुरान के साथ जुड़ जाएं। कुरान और नमाज वाहिद रास्ता है जो अल्लाह रब्बुल जलाल से मिला देता है और बंदा मुश्किलात से निकल आता है, परेशानी से निकल आता है। तहज्जुद में आंख खुल जाती है तो कितनी बड़े करम और फजल की बात है कि आपकी तहज्जुद में आंख खुल जाती है। बस यही तो टाइम है अल्लाह से मांगने का। रोएं, गिड़गिड़ाएं और जो कुछ आपको बताया गया वो पढ़ें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर करम करेगा। मुफ्ती साहब, हम बात कर रहे थे कि इबादत और रियाजत का ये माँ है। साहबा किराम को देखें, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे कमर कस लेते थे शाबान के महीने में ये साहबा किराम। ऐसा लगता था कि रमज़ान जो है वो शाबान में ही आ गया है। ऐसे ही यानी जहन बना लेना और फिर नफली रोज़े रखना शुरू कर देना ताकि तबीयत आदी हो जाए, जिस्म यूज़ टू हो जाए। और फिर ये जो शब बरात है इसमें इबादत करना और इबादत की तरफ तवज्जो दिलाने का असल मकसद ये है कि इनकी तवज्जो हो जाए। भी आगे जो महीना आ रहा है उसकी हर शब कदर है, हर रात इज्जत वाली है, उसमें रात में क़ियाम है, तरावी की सूरत में क़ियाम है। लेकिन हम तरावी को भी जब पढ़ते हैं तो कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी हमारी जो है ना वो यहाँ से जान छूटे और घर में जाए और जाके सो जाए। अच्छा, मशाइख का क्या मामला है? ये वो आपने बात की ना कि वो उसकी तो हर रात शब कदर है, तो मशाइख इज़ाम औलिया किराम वो तो हर रात उनको ऐसा लगता था जैसे अपने रब से मिलने के लिए खड़े और रब जो है उनसे बातें करता है। और फिर उन्हें तो कोई लगता ही नहीं था, वो तो शब बरात और इसके तो मेरा ख्याल है कायल ही नहीं थे। वो तो इस तरफ एक वक्फे पर जा रहे हैं, वापस आके इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारा आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं और मुफ्ती सैयद इस्माइल सैफ़ी साहब शहबाज सैफ़ी साहब तशरीफ़ फरमा है और यकीनन आपके मसाइल पर भी बात हो रही है। ज़िंदगी की किसी भी मुश्किल में अगर आप गिरफ़्तार हैं तो कॉल कीजिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। और ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का वज़ाइफ के हवाले से, फिर आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, तो अगर किसी मुश्किल में है तो मुफ्ती साहब से या किसी भी आलिम दीन से वजीफ़ा लीजिए और इन दिनों में पढ़ने की कोशिश कीजिए कि ये दिन वो दिन है कि बंदा बड़ी जल्दी मंजिलें तय करता है और अल्लाह की बारगाह से बड़ी जल्दी करम होता है। तो शाबान के महीने में, रमज़ान के महीने में कसरत इबादत, बस कमर बांध लें, अपने 100 काम छोड़ दें कि यार ये सारे काम मैंने रमज़ान के बाद करने हैं। तो इन वज़ाइफ की और इन इबादात की बरकत से, कुरान की बरकत से रमज़ान के बाद आने वाले रमज़ान तक आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गुजरेगी। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? हम बात कर रहे थे कमर बस्ता होना सहाबा किराम का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा शावान में रमज़ान की तैयारी कर लिया करते थे
اور یہ جو شب برات ہے اس کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، ایک ایسی شب آتی ہے اس ماہ مبارک میں جو اس مہینے کے بالکل درمیان میں ہے، یعنی 15ویں شب ہے۔ فرمایا جب وہ آ جائے تو اس کی رات میں قیام کرنا اور دن میں روزہ رکھنا۔ اب رات ایک ہے، اس میں عبادت کر کے سمجھ لینا کہ شاید گناہوں کا سارا کفارہ ہو گیا ہے۔ اصل میں یہ رات سکھانے آئی ہے ہمیں کہ اس ہے چھٹکارے والی رات، آج کی رات عبادت کریں، اللہ کو منائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، سوال کریں، اس کی بارگاہ میں ملے گا جو سوال کیا جائے گا۔ لیکن ایک رات عبادت کرنے کے بعد پھر پورا سال انتظار کرنا، اگلے سال جب یہ رات آئے گی پھر ہم عبادت کروں گا، اکٹھے ہو جائیں گے، پھر کریں گے، چھٹکارا تو ہو ہی جانا ہے۔ یہ شب برات کا مطلب چھٹکارا ایک طرح سے پچھلے گناہوں سے چھٹکارا ہے، اور پھر آئندہ نیکیوں کا عزم مصمم بھی کرنا ہے، توبۃ نصوحہ کرنی ہے، تاکہ دوبارہ گناہوں کی طرف بندہ مائل نہ ہو، نافرمانی کی طرف مائل نہ ہو، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو جائے، اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے والا ہو جائے، کریم عاقل طیب و ثنا کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو جائے، اور اس ایک شب میں عبادت کرنا۔ اچھا یہ شب بڑی برکتوں والی ہے، لیکن اس رات میں ہماری زندگی کے بہت سارے اہم فیصلے ہوتے ہیں، یعنی رزق کے حوالے سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال میں اس نے کتنا رزق پانا ہے، اس سال میں کتنے لوگوں نے دنیا سے جانا ہے۔ ایک 15 شعبان سے لے کر اگلے 15 شعبان تک جتنے لوگوں نے دنیا سے جانا ہوتا ہے ان کی لسٹیں مل جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو ہو سکتا ہے جس رات ہم عبادت کر رہے ہیں اس رات ہمارا نام اس دنیا سے جانے والوں میں لکھا گیا ہو، تو ہم اللہ کے گھر میں ہوں، اور اس کی برکت سے جب موت آئے پھر بھی اللہ کے گھر میں ہوں یا اللہ کی یاد میں ہوں۔ صحیح۔ اور اس سے بہتر موت تو کوئی نہیں ہے نا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں من کان آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ سمجھے جنت میں چلا گیا۔ تو ہمیں اچھا ایک اور اس حوالے سے اب بات ذہن میں آ گئی، وہ کلک کر گئی، تو میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے وہ شیئر کر دوں اس پروگرام کی وساطت سے۔ ہم نہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب کوئی تکلیف پہنچے، کانٹا چبھے، ٹھوکر لگے، لائٹ چلی جائے، آپ جا رہے ہیں آپ کو جو ہے نا وہ ٹھوکر لگی، یا ایک سٹیپ جو ہے نا وہ آپ سیڑھی کا اچانک پھسل گئے پاؤں نیچے کی طرف، صحیح، فوراً کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اچھا، لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ آپ سوئے ہوئے ہڑبڑا کے اٹھیں، فوراً کلمہ طیبہ پڑھیں۔ اچھا عرب میں نے دیکھا ہے خاص طور پہ، عرب میں یہ عربیوں میں، عرب سے مراد یہ ہے کہ جتنا بھی ہمارا یہ ہے ان میں اکثر یہ ہے کہ وہ اگر کوئی مطلب گر گئے نا ایک دم تو لا الہ الا اللہ، یا کوئی ٹکرا گئے کہیں تو لا الہ الا اللہ، غصہ آ گیا کسی کی بات پہ، آپس میں دو لڑ رہے ہیں، کسی نے کوئی بدتمیزی کر دی ہے تو دونوں میں سے ایک ضرور کہے گا لا الہ الا اللہ۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے نا اس کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت میں، فطرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جب ہر ایسی تکلیف پر جو اچانک اور ناگہانی ہے اس پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عادت ہو جائے گی، تو پھر جب اچانک جان کنی کا عالم ہوگا یا روح پرواز ہونے لگے گی، اس وقت بھی تو تکلیف کا عالم ہوتا ہے، تو ایک طبیعت بنی ہوئی ہوگی، فوراً زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے گا۔ تو یہ ایک طبیعت اپنی وظیفہ کون سا بتا رہے ہیں شعبان المعظم میں کہ لوگ پڑھیں؟ خاص طور پہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ پورے سال برکت والا رہے اور فضل رہے اللہ کا، عام لوگوں کے لیے بتا دیں جو پریشان ہیں، شادی کے لیے کوئی ایسا ایک ہو جائے جس سے سب پڑھ لیں۔ شب براعت کے کچھ وظائف انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ایک کالر ہے، اس کو شامل کر لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی امیر کائنڈلی ظاہر درس کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی کچھ پڑھنے ٹی وی کی آواز کھولی دی ہے آپ نے غالباً، ٹی وی کی آواز کھولی دی آپ کی؟ جی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں، ٹی وی جی ٹی وی کی آواز میوٹ ہے بالکل۔ جی جناب کیا کہہ رہے ہیں، مسئلہ بتائیے۔ جی میں نے عرض کرتا ظاہر لاہور ہاں کو بتائے پڑھنے کے لیے جو میں عام ورحہ روز روٹین سے پڑھ سکوں نماز کے علاوہ۔ نماز تو آلریڈی میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے بالکل بتاتے ہیں آپ کو۔ وہی بات آ گئی نا، روٹین میں وظائف پڑھ سکیں ایسے جس سے زندگی میں آسانیاں برکتیں ہو جائیں، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟
یہ بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں آسان سے وظائف ہوں جو میں نماز تو پڑھتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں پڑھتا رہوں تاکہ میری زندگی میں بہار رہے. جو نماز پڑھنے والا نمازی آدمی ہے نا، 2 چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لے. 2 چیزیں. بہت زیادہ وظائف بتانے کا میں قائل نہیں ہوں کہ جو بندہ سارا دن بس یہ پڑھنے میں لگا رہے. 2 چیزیں، آپ نماز کے پابند ہیں اور نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، 2 چیزیں زندگی میں شامل کر لیں. آپ جب یاد کریں گے، میں اچھے لفظوں میں یاد کریں گے، دعا دیں گے. جب نماز پڑھ کے آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ کا جی چاہے گا کہ دعا دیں استخارہ پروگرام کرنے والوں کو اور جنہوں نے یہ مشورہ دیا. آپ دن میں کسی بھی نماز کے بعد ایک ٹائم خاص کر لیں جس میں آپ نے 313 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. اچھا. استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اچھا. اتنا 313 مرتبہ استغفار اور 313 مرتبہ درود پاک. صحیح. درود پاک آپ وہ پڑھیں جو آپ کی زبان پر جاری ہو اور آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، مختصر ہو. زیادہ طویل ہوگا تو پھر آپ شاید تعداد پوری نہ کر سکیں یا بیچ میں ناغہ آ جائے. صحیح. مختصر درود صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم یہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سب سے مختصر ترین ہے اور درود پاک ہے. تو 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اچھا، استغفار آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے بیٹھ کر پڑھنا ہے. اچھا. یہ درود پاک کے آداب میں سے ہے. ایک تو باوضو ہوں آپ، اور دوسرا آپ بیٹھ کر پڑھیں. صحیح. اور اپنے دل کو بھی متوجہ رکھیں اس سائڈ پہ. آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کا خیال، آپ کا جو جملے ہیں اس پر یہ سب گنبد خضرا کا طواف کر رہے ہو. آپ کی بزم میں جو ہے نا وہ نگاہ تصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہو. صدق خیال. جب اس کیفیت میں آپ درود پاک پڑھیں گے آپ کے چہرے پر نکھار آئے گا. آپ کی گفتگو میں جو ہے نا وہ صباحت و ملاحت آئے گی. آپ کے رویے میں جو ہے نا وہ شائستگی آئے گی. آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ اور تبدیلی محسوس کریں گے. صحیح. اچھا، استغفار جو ہے آپ ایک تو آپ نے فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اچھا، کچھ مشائخ یہ بتا رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، آگے وہ من کل ذنب واتوب الیہ نہیں کرتے. تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، شارٹ ہے. اچھا. ہاں، بس استغفار تو یہ بھی ہے لیکن وہ ذرا تفصیل میں ہے نا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو میرے گناہ ہیں سب سے میں توبہ کروں. بالکل ٹھیک. تو مقصد یہ ہے. اچھا، دوسرا آپ نے جو 2 تسبیحات بتائیں، ایک استغفار والی اور ایک درود شریف والی، یہ عام ہیں، عام لوگ پڑھیں، عام سارے دوستوں کے لیے، رمضان کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اس ماہ مقدس میں. صحیح. اور یہ بھائی جو کہہ رہے تھے میں نماز پڑھتا ہوں اور ایسا وظیفہ بتائیں جو کرتا رہوں، یہ ان کے لیے بتایا تاکہ ان کا جو ہے نا وہ جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو اس کی برکتیں اور فیوز و برکات نصیب ہوں گی اور یہ محسوس کریں گے انشاءاللہ. صحیح. اچھا، رشتے کے حوالے سے نا ایک کالر ہیں، پہلے شامل کر لیتے ہیں، پھر میں چاہوں گا کہ رشتے کے حوالے سے ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو نا کوئی وظیفہ دیں، آج ایسا دیں کہ جس سے ان پر کرم ہو جائے اور ان کے رشتوں میں آسانیاں ہو جائیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. سر میں نے کہنا تھا کہ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرا ایک بھانجا ہے 3 ماہ کچھ دن کا. اچھا. ان کا نام ہے محمد موسیٰ. تو ان کو 3 ہفتے ہو رہے ہیں، ان کو موشن اور وومٹ لگی ہوئی ہیں. تو ہم نے کوئی ہاسپٹل میں تھوڑا چلڈرن میں بھی لے گئے ہیں، جہاں پہ بھی لے کے جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی طرح کا بچہ بالکل سیف نہیں. اچھا. دکھاتا ہے ان کو دودھ دیتے ہوئے قطرہ بھی اندر نہیں کھاتا، فوراً وومٹ اور موشن کر دیتا ہے. اچھا. اس کے لیے آپ کوئی وظیفہ بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے، بالکل بتاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے. قبلہ مفتی صاحب ابھی اس کا حل بھی بتائیں گے، لیکن جو ہمارے احباب ہمیں کال کرتے ہیں اور پھر وظیفہ نہیں سمجھ پاتے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے عربی سمجھ میں نہیں آتی یا تعداد نہیں سن پاتے، تو ہمارا پروگرام جو ہے جب ختم ہو جاتا ہے تو اس سے 5-6 گھنٹے کے بعد یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جاتا ہے. آپ پروگرام کی ڈیٹ، پروگرام کا نام اور چینل کا نام یوٹیوب پر جا کر سرچ کیجئے، انشاءاللہ ہمارا پروگرام آپ کو وہاں مل جائے گا. لیکن پروگرام ختم ہونے کے 5 سے 6 گھنٹے بعد تو وہاں پر وظیفہ جا کے اپنا سنیے توجہ کے ساتھ کہ مفتی صاحب نے کیا بتایا، اسے توجہ سے سننے کے بعد پھر اسے اسی انداز سے پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک بہت کرم فرمائے گا. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، یہ جو علامت بتا رہی ہے نا میری بیٹی کہ بچے کو وومٹ ہو جاتی ہے اور موشن ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے لے جائیں آپ گھر. ہاں، یہ شدید نظر بد کا اثر ہوتا ہے.
اچھا ہاں شدید نظر بد کی علامت ہے، موشن کا ہونا، موشن کا آنا اور وومٹ کا ہونا، اور دوائی اور علاج کرنے سے تکلیف کا بڑھ جانا، فائدہ نہ ہونا، یہ شدید نظر بد کا دو چیزوں سے ہوتا ہے، شدید قسم کی نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور جادو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ پورے گھر پر ہوتا ہے اس میں سے پھر کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ذرا جلدی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم کچھ بے احتیاطیاں کرتے ہیں، نماز مغرب یعنی اذان مغرب کے بعد بچے کو، چھوٹے بچے کو باہر نہ نکالا جائے، باہر نہ نکالیں۔ باہر نہ نکالا جائے۔ کتنا چھوٹا بچہ؟ چھوٹے بچے سمجھیے کہ جو 1 سال سے چھوٹا ہے، اچھا 1-1.5 سال کے بعد جب وہ خود چلنے والا ہے نا پھر نکال سکتے ہیں؟ پھر بھی نکال سکتے ہیں، لیکن پھر بھی احتیاطی تدابیر ہیں۔ اچھا یعنی جو ایسے بچے ہیں یعنی 4-5 سال کی عمر تک جب سکول نہیں جا رہے، ابھی سپارہ پڑھنے نہیں جا رہے، وہ بچے اس عمر میں نہ نکالیں باہر مغرب کے بعد، مغرب کے ٹائم بھی باہر نہ نکالیں، رات کے 12 بجے کی بھی باہر نہ نکالیں۔ اگر آپ نے کسی وجہ سے جانا ہے رات کے ٹائم، لیٹ نائٹ جا رہے ہیں کہیں، تو پورے 12 بجے وہاں سے نہ نکلیں، یہ ٹائم گزار لیں چند منٹ۔ صحیح، یہ پہلے نکلے ہوئے ہیں تو سفر ہے، کوئی بات نہیں، این اس ٹائم میں نہ نکلیں، ایک مغرب کے ٹائم، یہ احتیاط کریں۔ یہ دو احتیاطیں ہیں۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں کوئی بڑا بزرگ ہوگا، معوذتین یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، صحیح، چاروں کل، صرف معوذتین، اچھا، سورہ فلق آخری دو اور سورہ ناس، دو صحیح، صورتیں۔ صحیح، اور سب سے ضروری جو شے ہے اس بچے کے لیے، جس بچے کا بھی مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے، اس کے لیے یہ کریں کہ قریب کسی بزرگ، کوئی گھر کا بڑا ہو جو نماز پڑھ کے باوضو ایک بار 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، صحیح، 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور پھر چاروں کل پڑھے، پھر 3 بار درود پاک پڑھے، صحیح، اور دم کر دیں، ایک پھونک مارے، یعنی ایک پھونک مار کے دم کا ایک حصہ ہوا، صحیح، پھر دوسرا، پھر تیسری پھونک، 3 پھونکیں یہ ماریں اور دن میں 2 ٹائم دم کریں، انشاءاللہ 3 دن بعد بچہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک، ایک مختصر سا وقفہ ہے جناب، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ میں تشریف فرما ہے حضرت علامہ سید شہباز سیفی صاحب، اور آپ کے کالز بھی لی جا رہی ہیں اور آپ کے مسائل کو سنا بھی جا رہا ہے، اور علامہ صاحب اس پر اپنے انداز سے آپ کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں، وظائف کی صورت میں بھی، رہنمائی کی صورت میں بھی، اور استخارہ کی صورت میں بھی۔ اور کوشش کیجئے کہ زندگی کی کسی مشکل میں اگر آپ ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی بیماری میں مبتلا اللہ نہ کرے، تو ہمیں کال کیجئے، اور اگر کہیں کوئی کسی مقدمات کا کہیں سامنا ہے تو ہمیں کال کیجئے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، انشاءاللہ آپ کو بہتر رہنمائی بھی فراہم کریں گے، اور وظائف کے حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی ہوگی کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اپنی مشکل کے حوالے سے۔ تو جب تک آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے، مشکلات ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو مشکلات ہو سکتا ہے یہ اکثر ختم نہ ہو، لیکن کم ضرور ہو جائیں گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں ثنا بات کر رہی ہوں۔ جی ثنا، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے پوچھنا ہے کہ میں ٹھیک نہیں رہتی، مجھے نا گھر والے بھی ایسے بیمار رہتے ہیں، جو بھی کام کرنا ہمارے کام ہی نہیں ہوتے، کاموں میں رکاوٹ ہی رہتی ہے۔ یا پھر سوئے تو رات میں مجھے خواب بھی اچھے نہیں آتے، اس میں کالا یا وائٹ کپڑا نظر آئے گا۔ اچھا، تو جیسے کوئی نہ کوئی چیزیں نظر آئیں گی جو یہاں نہ جانتے ہوں گے، ان لوگوں سے تنگی محسوس ہوگی، اسی طرح ہوتا ہے، کوئی کام رکاوٹ بندش ہی رہتی ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے ثنا؟ آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 25 ہے۔ 25 ایج۔ اچھا، اچھا بھی کرنا ہو تو دیکھا یا کچھ کریں تو پسند ہی نہیں آئے گا، بات ہی نہیں بنتی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ نماز وغیرہ کی پابندی ہے گھر والوں کی؟ نماز میں پڑھتی ہوں، نماز کے بعد جو صورتیں ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی میں کرتی نہیں، نماز کون سی پڑھتی ہیں؟ کتنی نمازیں؟ ہوں۔ کاموں میں پریشانی، رکاوٹ بندش رہتی ہے، میں پوچھ رہا کوئی ہوں کام نہیں ہوتا، جیسے کسی نے ثنا، کروایا ہو یا کوئی کیا ہوا، کیا وجہ ہے پوچھنا چاہتے ہیں، تو نہ کروا کے بتائیں۔ ماما بھی ٹھیک نہیں رہیں گی، کبھی میرے فادر بھی ٹھیک نہیں رہیں گے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں نماز کی پابندی سارے کرتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو ثنا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
بیٹی کے لیے مشورہ یہ ہے کہ تفصیل سے ایک خط لکھیں، اس میں کچھ تعویذات بھیجیں گے گھر کے افراد کے پینے کے لیے، گھر میں چھڑکاؤ کے لیے، ان کے معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ جب تک ان کا جو ہے نا وہ خط نہیں پہنچتا یا انہیں تعویذات نہیں پہنچتے، تب تک یہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف مبین کے ساتھ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، گھر کے تمام افراد پئیں۔ اور یہ جو بتا رہی ہے کہ رات میں خواب میں کالا کپڑا نظر آتا ہے یا سفید کپڑا نظر آتا ہے، تو اس کے لیے میری بہن آپ نے جب رات کو سونا ہے دائیں کروٹ پہ سونا ہے اور آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار کے اس کے بعد سونا ہے۔ صحیح۔ یہ دو چیزیں آپ نے ابھی سے شروع کر دینی ہے۔ خط لکھیں، اس میں پوری تفصیل اپنی لکھیں، آپ کو یہاں سے ہم تعویذات بھیجیں گے جن کا کوئی ہدیہ وغیرہ نہیں طلب کیا جاتا، تو آپ بے فکر ہو کے خط بھیج کے تعویذات منگوا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے کرم فرمائے گا اور آپ کے گھر میں سکون اور عافیت ہوگی۔ اچھا، یاسین جو آپ فرما رہے ہیں مبین کے ساتھ پڑھنا، تو کیسے پڑھا جاتا ہے مبین کے ساتھ؟ اچھا، مبین کے ساتھ سورہ یاسین شریف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ مبین سورہ یاسین میں 7 مرتبہ ہے۔ صحیح ہے۔ شروع کریں گے یاسین، لفظ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جب پہلا لفظ مبین آئے گا وہاں پہ رک جانا ہے، پھر شروع سے شروع کرنا ہے، پھر واپس جی، اور شروع سے شروع کر کے اب یہ جو جس مبین پہ رکے تھے اس سے اگلے مبین پہ جا کے رکنا ہے، صحیح، وہاں سے رک کے پھر شروع سے شروع کرنا ہے۔ جب اس مبین پہ سیکنڈ مبین پہ پہنچے تو پھر شروع سے پھر پڑھنا ہے، شروع سے شروع کریں، اور اسی پھر طرح تیسرے تیسرے مبین مبین پہ پہنچے تو پھر شروع سے شروع کریں، 5ویں پہ پھر شروع سے شروع، پھر 7ویں پہ جب جائیں پھر شروع سے شروع کریں اور پھر اینڈ تک سورت کو مکمل کر دیں، تو یاسین شریف مکمل اس طرح پڑھیں۔ مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسے پھونک مار دیں پانی کے اوپر، اور وہ پانی گھر کے سارے تمام گھر افراد والے پئیں۔ یہ بہت متبرک اور آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ صحیح صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی سارے گھر والے کریں، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ ہاں، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ میرا نام مولانا صاحب روح افزا ہے، میری ماں کا نام صالحہ ہے، تو اچھا۔ اکثر میری طبیعت خراب رہتی ہے، تو مجھے کچھ پڑھائی کے لیے بتانا۔ طبیعت میں کیا خرابی رہتی ہے، کیا مطلب پوچھنا یہ ہے؟ میرے جگر میں ابھی ٹیٹس تھی، مجھے پہلے بھی ہویا تھا، ابھی پھر ڈاکٹر کہتے ہیں، تو میں خوابیں بھی ایسے دیکھتی ہوں عجیب سی، تو مجھے بتانا ذرا کہ کیا مسئلے میرے ساتھ۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ یہ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، اچھا ٹھیک ہے، آپ کا پروگرام چل رہا ہے، اس کو ہی دیکھ کے میرے فون میں چلیں چلیں ٹھیک ہے۔ ہمارے پروگرام کو آپ نے دیکھا، ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہوئے اپنے جواب کو بھی سنیے گا، اور جو مفتی صاحب بتائیں اس پر توجہ سے اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میرا اللہ انشاءاللہ بہت بڑا ہے اور پروردگار کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اگر وہ آپ اس کو پکاریں تو جگر تو کیا، وہ آپ کا دل بھی ٹھیک کر دے گا، آپ کی روح بھی ٹھیک کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پکارنا پڑے گا۔ ہم پکارتے نہیں ہیں، اس لیے مشکل میں آ جاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ اچھا، اس بہن کے لیے پہلا مشورہ تو ایک وظیفہ ہے، اور دوسرا مشورہ یہ کہ ہیپاٹائٹس سی کا بزرگوں کی طرف سے عطا کردہ ایک خاص دم ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی مریض 3 دم کیے جاتے ہیں، جو مریض دم کروا لیتا ہے اس کی رپورٹ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے ہیپاٹائٹس سی کی۔ اچھا، ہاں جی، الحمدللہ یہ بڑا مجرب ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ 3 دن ایک خاص کیا جاتا ہے، پہلا دم جس دن ہوگا 3 دم اسی دن آپ نے کرنے، اچھا، یعنی 3 ہفتے میں ہوتے ہی۔ صحیح۔ تو اگر ہیپاٹائٹس سی جو ہے نا وہ کافی سخت ہے تو پھر یہ دم کروا لیں، ورنہ وظیفہ بتا رہا ہوں یہ کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ تو سورۃ دم آپ سے الرحمن کیسے کروائیں، وہ اس کا کوئی طریقہ؟ چینل پہ آ جائیں، جس دن میں پروگرام میں یہاں پہ ہوتا ہوں اچھا، یہاں پہ چینل پہ آ کے دم کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں، ہمارے پروگرام والوں کے لیے یہ آسانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ سورۃ الرحمن اچھا، گھر میں لگائیں، سنیں بھی واہ، اور اس کی تلاوت بھی کریں۔ ٹھیک، پانی پہ دم کر لیں اور اس پانی کو بھی تھوڑا تھوڑا پیتی رہیں، سورۃ الرحمن سنیں بھی، اور کم از کم دن میں 1 مرتبہ خود بھی پڑھیں، واہ، انشاءاللہ بڑی کمال چیز اللہ ہے۔ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ سورہ رحمان بڑی کمال چیز ہے، بڑی کمال چیز ہے۔ اللہ نے ساری نعمتوں کا اس میں ذکر کیا، اور پھر اور اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کے پھر ساتھ میں بتا کے کہ تم کس نعمت کو، کون سی نعمت کو شکراؤ گے، جھٹلاؤ گے۔ بس یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں سورہ رحمان جو بندہ پڑھتا ہے نا بڑی توجہ کے ساتھ پہلے اسے پڑھنے سے پہلے نا
یعنی جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں، اس تلاوت سے پہلے اس کا ترجمہ صحیح معنوں میں ذہن میں بٹھایا جائے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. سبحان. اب یہ ایک بار صحیح طرح سے توجہ کر کے ترجمہ پڑھیں، اسے ذہن میں بٹھائیں، پھر اس سے جب تلاوت کریں گے اور ذہن میں وہ ترجمہ آئے گا نا، تو پھر جو لذت اور کیف اور راحت ملے گی. کیسا قرآن ہے وہ مثالی ہوگی. مفتی صاحب، کیسا قرآن ہے، خدا کی قسم. جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، جو قرآن میں ترجمہ اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو اب یہ دیکھیں نا، یہ دو بحر ملے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ایک میٹھا ہے ایک کھارا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان. وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اس میں چلا جائے اور یہ اس میں چلا جائے. اس میں آڑ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، پانی میں آڑ ہے. اور یہاں پہ کچھ سائنٹسٹ گئے، انہوں نے جا کے اس جگہ کو جب دیکھا نا تو یہ کون سی آڑ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، وہ نظر نہیں آتی. تو اسے جب غور کر کے دیکھا تو اللہ اکبر. کلر دیکھیں، اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ دیکھیں ویڈیو جو بحرین سے کسی نے لی ہے، تو وہ اس میں باقاعدہ ایک طرف وہ ہلکا سبزی مائل پانی ہے اور ایک طرف وہ نیلا پانی ہے، بالکل ایسے، اور دونوں جناب ایک کھارا ہے ایک میٹھا ہے اور مل الگ الگ ہیں. اب اس میں میں نے جو ایک جگہ ایک بزرگ سے سنا تھا، وہ اس کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ہمیں بتا رہے تھے، بہت پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا جس طرح ایک چشمہ ہوتا ہے نا، اس انداز میں پانی آ رہا ہے دونوں سائیڈوں سے، اور وہ اس پانی کے لیے پانی آڑ بنا ہوا ہے. اللہ نے اس پانی کو پانی میں مکس ہونے سے بچایا ہوا ہے، اور آڑ بھی پانی کی رکھی ہوئی ہے، رکاوٹ بھی پانی کو بنایا ہوا ہے. ایسے ہی زمزم پہ لوگوں نے ریسرچ کی، زمزم کو دیکھیں اس کے کیا کیا کمالات ہیں، حسنہ جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچے ہیں کہ کس کمال کا پانی ہے وہ. سورۃ الرحمن کی آپ نے بات کی تو مجھے رحمت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا. آپ فرماتے ہیں لکل شیء زینۃ وزینۃ القرآن سورۃ الرحمن. بالکل، ہر شے کی کوئی نہ کوئی زینت ہے، قرآن کی سجاوٹ ہے، بناوٹ ہے. واہ. اور قرآن کی زینت اور سجاوٹ وہ سورۃ الرحمن. یاسین اگر دل ہے تو زینت سورہ رحمان. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت مزہ آیا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ناظرین محترم، پروگرام کا وقت تمام ہوا. پھر میری بات نوٹ کر لیجئے، جو چیزیں پروگرام میں بتائی گئیں آپ کی سمجھ میں نہ آئیں تو پروگرام کے ختم ہونے کے بعد 5 سے 6 گھنٹے کے بعد یہ پروگرام آپ کو یوٹیوب پر ملے گا. وہاں جا کے سرچ کیجئے پروگرام کا نام، آج کی ڈیٹ اور چینل کا نام سرچ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو پروگرام ملے گا. سمجھ کر اپنے وظیفوں کو پڑھنا ہے. اور میں پھر کہوں گا، شعبان المعظم کا بڑا پرنور برکتوں والا مہینہ ہے. کوشش کریں کہ آپ جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں، جتنی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری تہجد کی صورت میں، اشراق چاش نوافل کی صورت میں لگا سکتے ہیں، لگانے کی کوشش کریں گے. دن پھر ہاتھ نہیں آنے ہیں. اگلے سال پتہ نہیں شعبان المعظم پھر ہمیں نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، پھر رمضان آ رہا ہے. کمر بستہ ہو جائیے، اپنی کمر باندھ لیں کہ ہم نے یہ 2 مہینے بڑی کثرت سے ریاضت کرنی ہے. اللہ انشاءاللہ اپنا فضل فرمائے گا. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. یا الہ العالمین، ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے دیکھنے سننے والوں میں جتنے بھی بہن بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما. میرے مولا جو مقروض ہیں انہیں قرضے کے مرض سے نجات عطا فرما. تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما. جو بچے بچیوں کے رشتوں کو لے کر پریشان ہیں میرے اللہ نیک اسباب پیدا فرما. بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما. یا رب العالمین، والدین کو اولاد کے دکھ سے محفوظ اور معمون فرما. جن کے والدین حیات ہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین دنیا فانی سے چلے گئے یا اللہ کامل مغفرت فرما. یا رب العالمین، اپنے حبیب پاک کی صدقے ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم، کیمرہ مین، پروڈیوسرز، اینکر اور تمام ٹیم اور کوہ نور چینل کی انتظامیہ، ان سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. آمین. یا رب العالمین، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سچی غلامی نصیب فرما. آمین. امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. آمین. ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما. وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت فرما، سرحدوں کے رکھوالوں کی اللہ حفاظت فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.